इन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। वो जो एक जुमला कहा था ना तुमने, अभी तक पांच बनकर चुप रहा मेरे दिल में। बीजान का दिल कमजोर था, नहीं बर्दाश्त कर सकी हुई। तुम्हें और जोया को तो मैं ही गलत लगती हूँ। तुम्हें अंदाजा है बीजान ने मुझे क्या कहा था? और अगर वो काफी नहीं था तो मेरी खुदकुशी की कोशिश ने उन्हें मजीद शर्मिंदा कर दिया। और फिर जब मुझे उससे भी आराम नहीं आया, मेरे घर से भाग जाने की कोशिश ने उनके मुंह पर मजीद कालक मल थी। बकौल बीजान के, तुमने मुझसे शादी कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे उस वक्त अपना नाम दिया जिस वक्त सब मुझ पर, मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। बात मेरी गलती नहीं होती, कभी कभी इंसान हालात के हाथों मजबूर होता है। मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। खैर, तुम कल आयला के कमरे में गए थे? तुमने भेजा था ऐसे? जी, मैंने भेजा था। मेरे कुछ नोट्स थे उसके पास, तो मैंने सोचा शामी ले आएगा। कौन से नोट्स? तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गए। किस किस्म के फजूल सवालात पूछ रही हैं आप? जानती हैं पिछले सेमेस्टर में 2 पेपर रह गए थे और उसके नोट्स लेने थे मैंने। तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो रमला। वो बीवी रह चुकी है इसकी। तो अगर मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं रहनी चाहिए ना? हम मुझसे मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। और तुम ये जो हवाओं में उड़ रहे हो ना, तुम जाओ तुम भी। इन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। वो जो एक जुमला कहा था ना तुमने, अभी तक पांच बनकर चुप रहा मेरे दिल में। बीजान का दिल कमजोर था, नहीं बर्दाश्त कर सकी हुई। तुम्हें और जोया को तो मैं ही गलत लगती हूँ। तुम्हें अंदाजा है बीजान ने मुझे क्या कहा था? और अगर वो काफी नहीं था तो मेरी खुदकुशी की कोशिश ने उन्हें मजीद शर्मिंदा कर दिया। और फिर जब मुझे उससे भी आराम नहीं आया, मेरे घर से भाग जाने की कोशिश ने उनके मुंह पर मजीद कालक मल थी। बकौल बीजान के, तुमने मुझसे शादी कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे उस वक्त अपना नाम दिया जिस वक्त सब मुझ पर, मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। बात मेरी गलती नहीं होती, कभी कभी इंसान हालात के हाथों मजबूर होता है। मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। खैर, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो ऑन है वो अपने दोस्त के साथ होता है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दूसरी जानिब जो शामी की माँ है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है शामी का। और फिर वो जो निगरानी पास होती है वो कहती है कि जिस लड़की को आप यहाँ ले आए हैं वो लड़की मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चालाक लगती है। और फिर वो हम लोगों को दिखाया जाता है कि कभी शामी के साथ बिल्कुल बात करना छोड़ देती है, तो कभी जो शामी के साथ सारा दिन गुजारती है। यही बात लेकर शामी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और अपसेट है। शामी की माँ इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसा शामी दिखा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शामी अभी भी आयला से ही मोहब्बत करता है
और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो रिव्यू में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जब शामी आयला को रोकता है और उसका हाथ छूने की और उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारती है। और फिर यहाँ पर शामी जो है वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। और यहाँ पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि शामी की माँ कहती है कि तुम इस बात को जानती हो कि जो आयला है वो इसकी बीवी रह चुकी है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे वहाँ भेजने की, और तुम खुद भी जा सकती थी। जिसके बाद से वो कहती है कि मेरे कुछ नोट्स वहाँ पर रह गए थे, बस वो नोट्स लेने ही मैंने भेजा था, और ऐसी भी क्या बात हो गई है। तो फिर उसके बाद शामी की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी चालाकियाँ अच्छी तरह से जानती हूँ और मैंने तुम्हारे बाप ने ये फ़ैसला किया है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी दुरुस्ती कर देंगे। जिसके बाद से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो शामी की माँ उसे कहती है कि चलो अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। तो नाजरीन यहाँ पर अब हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि सभी लोग इस बात को जान चुके हैं कि जो लड़की अब आई है वो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, और ख़ास तौर पर शामी की ज़िंदगी। शामी को भी इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं, वो तो अब अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है और अब वो आयला को फिर हासिल करना चाहता है। लेकिन जो ओन है वो अब आयला को अपनी बीवी तस्लीम करने ही वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि आयला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और ख़ास तौर पर वो अपने बाप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और चूँकि उसको माजी में जो कुछ उसने किया है उसे बार बार ताने मिल रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। और फिर आयला जो है वो ये चाहती है कि वो उसने मोहब्बत कर बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि वो शामी से सच्ची मोहब्बत करती थी इसी वजह से। और यहाँ पर आयला का बाप भी उससे ठीक तरह से बात नहीं करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से है। लेकिन आयला अपने बाप को मनाने की हर कोशिश कर रही है। आयला जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और अब वो शामी से सख्त नफरत करती है। लेकिन ऑन जो है वो ये समझता है कि शायद आयला अब भी शामी से ही मोहब्बत करती है और इसी वजह से अब वो उसे हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयला जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर और नाज़रीन हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो बीजान है वो भी सीरियस होता रही होती है और फिर वो उनकी सारी ही बातें सुन लेती है, जिसके बाद से वो भी एक बार अंदर से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इन सब की उम्मीद नहीं थी। जो बीजान है वो सब ये सारी बातें सुनती है तो एक तरफ से उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और फिर उनका सर भी चकराने लगता है। और यहाँ पर उन्हें सारी हकीकत से आशना हो जाती है और फिर जो कुछ वो सोच रही होती है वो सब उनके मुतरादफ होता है। तो नाजरीन उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि जो फारिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी ज़िंदगी में अभी तक बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें आ रही हैं। और फिर वो उनसे भी यही कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त मुझे ताने मिलते रहते हैं और हर जगह मैं ही कसूरवार नहीं हूँ कि मैंने माना है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हर बार हर गलती का कसूरवार और मुजरिम आप लोग मुझे ही ठहराते हो। एक बार के लिए जो ऑन है वो भी अंदर से खामोश हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आयला भी है जो वो बातें ठीक कर रही है और उनके दिल में अपनी जगह बना रही है और उन की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर देगी। जो वो ये समझता है कि शायद आप भी मोहब्बत करती है वो उससे और जो शामी से मोहब्बत करती है और उन ये समझता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। नाजरीन मजीद ये कि वो उनसे ये भी कहती है कि जब इतने मुश्किल वक्त में कोई भी मुझे अपना नहीं रहा था और सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो आपने मुझे दिल से अपनाया और मेरा साथ देने का फ़ैसला किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो ऑन है वो अपने दोस्त के साथ होता है और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दूसरी जानिब जो शामी की माँ है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है शामी का। और फिर वो जो निगरानी पास होती है वो कहती है कि जिस लड़की को आप यहाँ ले आए हैं वो
وہ لڑکی مجھے تو بہت ہی زیادہ چلاک لگتی ہے۔ اور پھر وہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کبھی شامی کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو کبھی جو شامی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ یہی بات لے کر شامی کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے۔ شامی کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا شامی دکھا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شامی ابھی بھی آئلہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب شامی آئلہ کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ چھونے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے۔ اور پھر یہاں پر شامی جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شامی کی ماں کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ جو آئلہ ہے وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں بھیجنے کی، اور تم خود بھی جا سکتی تھی۔ جس کے بعد سے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ نوٹس وہاں پر رہ گئے تھے، بس وہ نوٹس لینے ہی میں نے بھیجا تھا، اور ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد شامی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میں نے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو شامی کی ماں اسے کہتی ہے کہ چلو اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو ناظرین یہاں پر اب ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ جو لڑکی اب آئی ہے وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، اور خاص طور پر شامی کی زندگی۔ شامی کو بھی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تو اب اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہے، اور اب وہ آئلہ کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو اون ہے وہ اب آئلہ کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے باپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور چونکہ اس کو ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بار بار تانے مل رہے ہیں، جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اور پھر آئلہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے محبت کر کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ شامی سے سچی محبت کرتی تھی اسی وجہ سے۔ اور یہاں پر آئلہ کا باپ بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ غصے ہے، لیکن آئلہ اپنے باپ کو منانے کی ہر کوشش کر رہی ہے۔ آئلہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، اور اب وہ شامی سے سخت نفرت کرتی ہے، لیکن اون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آئلہ اب بھی شامی سے ہی محبت کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئلہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مگر اور ناظرین ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بی جان ہے وہ بھی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی ساری ہی باتیں سن لیتی ہے، جس کے بعد سے وہ بھی ایک بار اندر سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ان سب کی امید نہیں تھی۔ جو بی جان ہے وہ سب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو ایک طرف سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، اور پھر ان کا سر بھی چکرانے لگتا ہے، اور یہاں پر انہیں ساری حقیقت سے آشنا ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ وہ سوچ رہی ہوتی ہے وہ سب ان کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ جو فاریہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور اس کی زندگی میں ابھی تک بہت ہی زیادہ دکھ و تکلیفیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہر وقت مجھے تانے ملتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ میں ہی قصوروار نہیں ہوں کہ میں نے مانا ہے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہر غلطی کا قصوروار اور مجرم آپ لوگ مجھے ہی ٹھہراتے ہوں۔ ایک بار کے لیے جو اون ہے وہ بھی اندر سے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ بھی ہے جو وہ باتیں ٹھیک کر رہی ہے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور کر دے گی۔ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب بھی محبت کرتی ہے وہ اس سے، اور جو شامی سے محبت کرتی ہے، اور ان یہ سمجھتا ہے، لیکن بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین مزید یہ کہ وہ ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب اتنے مشکل وقت میں کوئی بھی مجھے اپنا نہیں رہا تھا اور سبھی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے مجھے دل سے اپنایا اور میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की न्यू आने वाली एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो ऑन है वो अपने दोस्त के साथ होता है और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो दूसरी जानिब जो शामी की माँ है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है शामी का, और फिर वो जो निगरानी पास होती है वो कहती है कि जिस लड़की को आप यहाँ ले आए हैं वो लड़की मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चालाक लगती है। और फिर वो हम लोगों को दिखाया जाता है कि कभी शामी के साथ बिल्कुल बात करना छोड़ देती है, तो कभी जो शामी के साथ सारा दिन गुजारती है। यही बात लेकर शामी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और अपसेट है। शामी की माँ इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसा शामी दिखा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शामी अभी भी आयला से ही मोहब्बत करता है। और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो रिव्यू में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जब शामी आयला को रोकता है और उसका हाथ छूने की और उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारती है। और फिर यहाँ पर शामी जो है वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। और यहाँ पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि शामी की माँ कहती है कि तुम इस बात को जानती हो कि जो आयला है वो इसकी बीवी रह चुकी है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे वहाँ भेजने की, और तुम खुद भी जा सकती थी। जिसके बाद से वो कहती है कि मेरे कुछ नोट्स वहाँ पर रह गए थे, बस वो नोट्स लेने ही मैंने भेजा था और ऐसी भी क्या बात हो गई है। तो फिर उसके बाद शामी की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी चालाकियाँ अच्छी तरह से जानती हूँ और मैंने तुम्हारे बाप ने ये फ़ैसला किया है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी दुरुस्ती कर देंगे। जिसके बाद से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो शामी की माँ उसे कहती है कि चलो अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। तो नाजरीन यहाँ पर अब हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि सभी लोग इस बात को जान चुके हैं कि जो लड़की अब आई है वो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, और ख़ास तौर पर शामी की ज़िंदगी। शामी को भी इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं, वो तो अब अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है और अब वो आयला को फिर हासिल करना चाहता है। लेकिन जो ऑन है वो अब आयला को अपनी बीवी तस्लीम करने ही वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि आयला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ख़ास तौर पर वो अपने बाप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और चूँकि उसको माजी में जो कुछ उसने किया है उसे बार बार ताने मिल रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। और फिर आयला जो है वो ये चाहती है कि वो उसने मोहब्बत कर बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि वो शामी से सच्ची मोहब्बत करती थी इसी वजह से। और यहाँ पर आयला का बाप भी उससे ठीक तरह से बात नहीं करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से है। लेकिन आयला अपने बाप को मनाने की हर कोशिश कर रही है। आयला जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और अब वो शामी से सख्त नफरत करती है। लेकिन ऑन जो है वो ये समझता है कि शायद आयला अब भी शामी से ही मोहब्बत करती है और इसी वजह से अब वो उसे हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयला जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर और नाजरीन हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो बीजान है वो भी सीढ़ियों से उतर रही होती है और फिर वो उनकी सारी ही बातें सुन लेती है, जिसके बाद से वो भी एक बार अंदर से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इन सब की उम्मीद नहीं थी। जो बीजान है वो सब ये सारी बातें सुनती है तो एक तरफ से उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और फिर उनका सर भी चुकाने लगता है। और यहाँ पर उन्हें सारी हकीकत से आशना हो जाती है और फिर जो कुछ वो सोच रही होती है वो सब उनके मुतरादफ होता है। तो नाजरीन उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि जो फारिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी ज़िंदगी में अभी तक बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें आ रही हैं। और फिर वो उनसे भी यही कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त मुझे ताने मिलते रहते हैं और हर जगह मैं ही कसूरवार नहीं हूँ कि मैंने माना है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हर बार हर गलती का कसूरवार और मुजरिम आप लोग मुझे ही ठहराते हो। एक बार के लिए जो ऑन है वो भी अंदर से खामोश हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आयला भी है जो वो बातें ठीक कर रही है और ऑन के दिल में अपनी जगह बना रही है और ऑन की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर देगी। जो वो ये समझता है कि शायद आप भी मोहब्बत करती है वो उससे और जो शामी से मोहब्बत करती है और ऑन ये समझता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। नाजरीन मजीद ये कि वो ऑन से ये भी कहती है कि जब इतने मुश्किल वक्त में कोई भी
مجھے اپنا نہیں رہا تھا اور سبھی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے مجھے دل سے اپنایا اور میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اون ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو دوسری جانب جو شامی کی ماں ہے وہ یہاں پر انتظار کر رہی ہوتی ہے شامی کا، اور پھر وہ جو نگرانی پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کو آپ یہاں لے آئے ہیں وہ لڑکی مجھے تو بہت ہی زیادہ چلاک لگتی ہے، اور پھر وہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کبھی شامی کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو کبھی جو شامی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ یہی بات لے کر شامی کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے۔ شامی کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا شامی دکھا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شامی ابھی بھی آئلہ سے ہی محبت کرتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب شامی آئلہ کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ چھونے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے، اور پھر یہاں پر شامی جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شامی کی ماں کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ جو آئلہ ہے وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں بھیجنے کی، اور تم خود بھی جا سکتی تھی۔ جس کے بعد سے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ نوٹس وہاں پر رہ گئے تھے، بس وہ نوٹس لینے ہی میں نے بھیجا تھا، اور ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد شامی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میں نے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو شامی کی ماں اسے کہتی ہے کہ چلو اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو ناظرین یہاں پر اب ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ جو لڑکی اب آئی ہے وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، اور خاص طور پر شامی کی زندگی۔ شامی کو بھی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تو اب اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہے، اور اب وہ آئلہ کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اون ہے وہ اب آئلہ کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے باپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور چونکہ اس کو ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بار بار تانے مل رہے ہیں، جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اور پھر آئلہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے محبت کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ شامی سے سچی محبت کرتی تھی اسی وجہ سے۔ اور یہاں پر آئلہ کا باپ بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ غصے ہے، لیکن آئلہ اپنے باپ کو منانے کی ہر کوشش کر رہی ہے۔ آئلہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، اور اب وہ شامی سے سخت نفرت کرتی ہے، لیکن اون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آئلہ اب بھی شامی سے ہی محبت کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئلہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مگر اور ناظرین ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بی جان ہے وہ بھی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی ساری ہی باتیں سن لیتی ہے، جس کے بعد سے وہ بھی ایک بار اندر سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ان سب کی امید نہیں تھی۔ جو بی جان ہے وہ سب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو ایک طرف سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، اور پھر ان کا سر بھی چکرانے لگتا ہے، اور یہاں پر انہیں ساری حقیقت سے آشنا ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ وہ سوچ رہی ہوتی ہے وہ سب ان کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ جو فاریہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور اس کی زندگی میں ابھی تک بہت ہی زیادہ دکھ و تکلیفیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہر وقت مجھے تانے ملتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ میں ہی قصوروار نہیں ہوں کہ میں نے مانا ہے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہر غلطی کا قصوروار اور مجرم آپ لوگ مجھے ہی ٹھہراتے ہوں۔ ایک بار کے لیے جو اون ہے وہ
بھی اندر سے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ بھی ہے جو وہ باتیں ٹھیک کر رہی ہے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے اور ان کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور کر دے گی جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب بھی محبت کرتی ہے وہ اس سے اور جو شامی سے محبت کرتی ہے اور ان یہ سمجھتا ہے، لیکن بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید یہ کہ وہ ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب اتنے مشکل وقت میں کوئی بھی مجھے اپنا نہیں رہا تھا اور سبھی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو آپ نے مجھے دل سے اپنایا اور میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اون ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو دوسری جانب جو شامی کی ماں ہے وہ یہاں پر انتظار کر رہی ہوتی ہے شامی کا، اور پھر وہ جو نگرانی پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کو آپ یہاں لے آئے ہیں وہ لڑکی مجھے تو بہت ہی زیادہ چلاک لگتی ہے، اور پھر وہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کبھی شامی کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے تو کبھی جو شامی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ یہی بات لے کر شامی کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے۔ شامی کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا شامی دکھا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شامی ابھی بھی آئلہ سے ہی محبت کرتا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب شامی آئلہ کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ چھونے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے، اور پھر یہاں پر شامی جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شامی کی ماں کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ جو آئلہ ہے وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں بھیجنے کی، اور تم خود بھی جا سکتی تھی۔ جس کے بعد سے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ نوٹس وہاں پر رہ گئے تھے، بس وہ نوٹس لینے ہی میں نے بھیجا تھا، اور ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد شامی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں اچھی طرح سے جانتی ہوں اور میں نے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد تمہاری درستی کر دیں گے۔ جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو شامی کی ماں اسے کہتی ہے کہ چلو اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو ناظرین، یہاں پر اب ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو جان چکی ہیں کہ جو لڑکی اب آئی ہے وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، اور خاص طور پر شامی کی زندگی۔ شامی کو بھی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تو اب اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہے اور اب وہ آئلہ کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اون ہے وہ اب آئلہ کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے باپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور چونکہ اس کو ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بار بار تانے مل رہے ہیں، جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اور پھر آئلہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے محبت کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ شامی سے سچی محبت کرتی تھی اسی وجہ سے۔ اور یہاں پر آئلہ کا باپ بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ غصے ہے، لیکن آئلہ اپنے باپ کو منانے کی ہر کوشش کر رہی ہے۔ آئلہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے اور اب وہ شامی سے سخت نفرت کرتی ہے، لیکن اون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آئلہ اب بھی شامی سے ہی محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئلہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مگر اور ناظرین ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بی جان ہے وہ بھی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ان کی ساری ہی باتیں سن لیتی ہے، جس کے بعد سے وہ بھی ایک بار اندر سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ان سب کی امید نہیں تھی۔ جو بی جان ہے وہ سب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو ایک طرف سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور پھر ان کا سر بھی چکرانے لگتا ہے، اور یہاں پر انہیں ساری حقیقت سے آشنا ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ وہ سوچ رہی ہوتی ہے وہ سب ان کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ جو
فاریہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور اس کی زندگی میں ابھی تک بہت ہی زیادہ دکھ و تکلیفیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں، ہر وقت مجھے تانے ملتے رہتے ہیں اور ہر جگہ میں ہی قصوروار نہیں ہوں کہ میں نے مانا ہے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہر غلطی کا قصوروار اور مجرم آپ لوگ مجھے ہی ٹھہراتے ہوں۔ ایک بار کے لیے جو اون ہے وہ بھی اندر سے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ بھی ہے جو وہ باتیں ٹھیک کر رہی ہے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور کر دے گی جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب بھی محبت کرتی ہے وہ اس سے، اور جو شامی سے محبت کرتی ہے اور اون یہ سمجھتا ہے، لیکن بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید یہ کہ وہ ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب اتنے مشکل وقت میں کوئی بھی مجھے اپنا نہیں رہا تھا اور سبھی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو آپ نے مجھے دل سے اپنایا اور میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اون ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو دوسری جانب جو شامی کی ماں ہے وہ یہاں پر انتظار کر رہی ہوتی ہے شامی کا، اور پھر وہ جو نگرانی پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کو آپ یہاں لے آئے ہیں وہ لڑکی مجھے تو بہت ہی زیادہ چلاک لگتی ہے، اور پھر وہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کبھی شامی کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے تو کبھی جو شامی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ یہی بات لے کر شامی کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے۔ شامی کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا شامی دکھا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شامی ابھی بھی آئلہ سے ہی محبت کرتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب شامی آئلہ کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ چھونے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے، اور پھر یہاں پر شامی جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شامی کی ماں کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ جو آئلہ ہے وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں بھیجنے کی، اور تم خود بھی جا سکتی تھی۔ جس کے بعد سے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ نوٹس وہاں پر رہ گئے تھے، بس وہ نوٹس لینے ہی میں نے بھیجا تھا، اور ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد شامی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میں نے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو شامی کی ماں اسے کہتی ہے کہ چلو اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو ناظرین، یہاں پر اب ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو جان چکی ہیں کہ جو لڑکی اب آئی ہے وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، اور خاص طور پر شامی کی زندگی۔ شامی کو بھی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تو اب اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہے، اور اب وہ آئلہ کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اون ہے وہ اب آئلہ کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے باپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور چونکہ اس کو ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بار بار تانے مل رہے ہیں، جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اور پھر آئلہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے محبت کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ شامی سے سچی محبت کرتی تھی اسی وجہ سے۔ اور یہاں پر آئلہ کا باپ بھی اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ غصے ہے، لیکن آئلہ اپنے باپ کو منانے کی ہر کوشش کر رہی ہے۔ آئلہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، اور اب وہ شامی سے سخت نفرت کرتی ہے، لیکن اون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آئلہ اب بھی شامی سے ہی محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اب وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئلہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مگر اور ناظرین ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو بی جان ہے وہ بھی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کی ساری ہی باتیں
سن لیتی ہے، جس کے بعد سے وہ بھی ایک بار اندر سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ان سب کی امید نہیں تھی۔ جو بی جان ہے وہ سب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو ایک طرف سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور پھر ان کا سر بھی چکرانے لگتا ہے، اور یہاں پر انہیں ساری حقیقت سے آشنا ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ وہ سوچ رہی ہوتی ہے وہ سب ان کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ جو فاریہ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور اس کی زندگی میں ابھی تک بہت ہی زیادہ دکھ و تکلیفیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ ان سے بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہر وقت مجھے تانے ملتے رہتے ہیں اور ہر جگہ میں ہی قصوروار نہیں ہوں کہ میں نے مانا ہے کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہر بار ہر غلطی کا قصوروار اور مجرم آپ لوگ مجھے ہی ٹھہراتے ہوں۔ ایک بار کے لیے جو اون ہے وہ بھی اندر سے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایلا بھی ہے جو وہ باتیں ٹھیک کر رہی ہے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور کر دے گی۔ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب بھی محبت کرتی ہے وہ اس سے، اور جو شامی سے محبت کرتی ہے اور ان یہ سمجھتا ہے، لیکن بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید یہ کہ وہ ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ جب اتنے مشکل وقت میں کوئی بھی مجھے اپنا نہیں رہا تھا اور سبھی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے مجھے دل سے اپنایا اور میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اون ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو دوسری جانب جو شامی کی ماں ہے وہ یہاں پر انتظار کر رہی ہوتی ہے شامی کا، اور پھر وہ جو نگرانی پاس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کو آپ یہاں لے آئے ہیں وہ لڑکی مجھے تو بہت ہی زیادہ چلاک لگتی ہے، اور پھر وہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کبھی شامی کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو کبھی جو شامی کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ یہی بات لے کر شامی کی ماں بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے۔ شامی کی ماں اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جیسا شامی دکھا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شامی ابھی بھی ایلا سے ہی محبت کرتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو میں ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب شامی ایلا کو روکتا ہے اور اس کا ہاتھ چھونے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہے، اور پھر یہاں پر شامی جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ شامی کی ماں کہتی ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ جو ایلا ہے وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے وہاں بھیجنے کی، اور تم خود بھی جا سکتی تھی۔ جس کے بعد سے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ نوٹس وہاں پر رہ گئے تھے، بس وہ نوٹس لینے ہی میں نے بھیجا تھا، اور ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد شامی کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری چالاکیاں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میں نے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ جس کے بعد سے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو شامی کی ماں اسے کہتی ہے کہ چلو اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ تو ناظرین، یہاں پر اب ہم لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو جان چکی ہیں کہ جو لڑکی اب آئی ہے وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، اور خاص طور پر شامی کی زندگی۔ شامی کو بھی اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ تو اب اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہے، اور اب وہ ایلا کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اون ہے وہ اب ایلا کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگوں کو پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ ایلا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے باپ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور چونکہ اس کو ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اسے بار بار تانے مل رہے ہیں، جس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اور پھر ایلا جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے محبت کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ شامی سے سچی محبت کرتی تھی اسی وجہ سے۔ اور یہاں پر ایلا کا باپ بھی اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ غصے ہے، لیکن ایلا اپنے باپ کو منانے کی ہر کوشش کر رہی ہے۔
आयला जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और अब वो शामी से सख्त नफरत करती है, लेकिन ऑन जो है वो ये समझता है कि शायद आयला अब भी शामी से ही मोहब्बत करती है और इसी वजह से अब वो उसे हासिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयला जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर और नाज़रीन, हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो बीजान है वो भी सीढ़ियों से उतर रही होती है और फिर वो उनकी सारी ही बातें सुन लेती है, जिसके बाद से वो भी एक बार अंदर से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इन सब की उम्मीद नहीं थी। जो बीजान है वो सब ये सारी बातें सुनती है तो एक तरफ से उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और फिर उनका सर भी चकराने लगता है और यहाँ पर उन्हें सारी हकीकत से आशना हो जाती है और फिर जो कुछ वो सोच रही होती है वो सब उनके मुतरादफ होता है। तो नाजरीन, उसके बाद हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है कि जो फारिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी ज़िंदगी में अभी तक बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें आ रही हैं और फिर वो उनसे भी यही कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त मुझे ताने मिलते रहते हैं और हर जगह मैं ही कसूरवार नहीं हूँ कि मैंने माना है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हर बार हर गलती का कसूरवार और मुजरिम आप लोग मुझे ही ठहराते हो। एक बार के लिए जो ऑन है वो भी अंदर से खामोश हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि आयला भी है जो वो बातें ठीक कर रही है और ऑन के दिल में अपनी जगह बना रही है और ऑन की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर देगी। जो वो ये समझता है कि शायद अब भी मोहब्बत करती है वो उससे और जो शामी से मोहब्बत करती है और ऑन ये समझता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। नाजरीन, मजीद ये कि वो ऑन से ये भी कहती है कि जब इतने मुश्किल वक्त में कोई भी मुझे अपना नहीं रहा था और सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो आपने मुझे दिल से अपनाया और मेरा साथ देने का फ़ैसला किया।